नाज़रीन कराम, आप सबको जान अलम खां की यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आज मुझे बहुत ही देरीना और बहुत ही ज़्यादा चहीते एक दोस्त कहें, यार कहें, मेहरबान कहें, ये जितने अच्छे अल्फाज हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्त जो किसी भी वजह से, ज़माने के हालात की वजह से डिसकनेक्ट हो गए थे और अभी वापस रिकनेक्ट हो गए हैं। और जब रिकनेक्ट हो गए तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि इस वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स, मैं कहता हूँ मेरी नज़र में, जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है, तो ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो मल्टी डायमेंशनल हैं। कई पहलुओं के लिहाज से इनके अंदर जो पर्सनल इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं वो उजागर हैं। अभी तो माशाल्लाह जवान हैं और वक्त बाकी है और बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैंने समझा कि मेरे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो दुनिया में जहाँ कहीं पे भी ये चैनल सुनते हैं लोग। एक्सक्यूज मी। तो ये साहब हैं जनाब राजा रशीद अली साहब। ये स्टूडेंट के लाइफ में हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी बहुत सिटिंग्स होती थी। मैं इनको पब्लिक गैदरिंग्स में ले जाता था। इनके जो ना आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और कई पहलुओं से इनके जो शख्सियत के अंदर कैपेसिटीज़ हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन, उसको देख के लोग हैरान चाहते थे। तो मैं इस लिहाज से आज इनके साथ कनेक्ट हो गया हूँ। तो मैंने कहा कुछ सिटिंग्स इनके साथ मैं इंशाल्लाह फर्दर भी करूँगा, लेकिन आज मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके साथ। आगे और बहुत सारे सेशंस इनके साथ हम करेंगे। तो मैंने नाम जैसा बता दिया, जनाब राजा रशीद अली साहब। ये हुंजा के मीर साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ हिस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये करंटली पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात, जिसको हम पहले कहते थे नॉर्दर्न एरियाज़, जो अभी गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, तो ये वहाँ पर बहुत ही सीनियर पोजीशन में गवर्नमेंट पे ब्यूरोक्रेट हैं। बाज़ औक़ात ब्यूरोक्रेट से मुराद बहुत थोड़ा सा मनफी माना भी लिया जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में बहुत ही सीनियर लीडर हैं। वहाँ 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस के या सेक्रेटरी साहब हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन के, ज़कात एंड उशर के, और ट्रांसपोर्ट एंड कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट के ये सेक्रेटरी हैं। गवर्नमेंट के साथ ये काफ़ी लंबे अरसे से काम करते रहे हैं। बाकी पोजीशंस के बारे में मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको इंट्रोड्यूस करवा दें और मुख्तसर बैकग्राउंड बताएं। ये जैसे मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअली बहुत ही रिच, और जिसको कहते हैं ना एजुकेटेड इंसान। आप अंदाज़ा करेंगे इनकी गुफ्तगू से, हमारी गुफ्तगू किन किन एरियाज़ में इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड किया है। तो ट्रूली मेरी नज़र में, ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, एक हकीकी मानों में एजुकेटेड इंसान है। ये बला के आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट से मुराद मेरी बहुत सारे चीज़ें जो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें बहुत महारत रखते हैं। मॉरल क्वालिटीज़ में ये इंतहाई हम्बल और डाउन टू अर्थ, कम्युनिकेबल और अप्रोचेबल इंसान। कोई भी इनको जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। ये उस टाइप के मगरूर इंसान नहीं है जो बाज़ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो इनके साथ सिटिंग, इनके साथ इनकी कंपनी एक शेयर प्लेजर है। और इस लिहाज से इनके गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ों की झलक हमें नज़र आएगी, आप देखेंगे। तो जनाब राजा रशीद अली साहिब, सेक्रेटरी साहिब कहूँ, एक पावरफुल लीडर कहूँ कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको मैं हमारे इस जान अलम खां की यूट्यूब वीडियो चैनल पर वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया
استاد محترم، مجھے بہت خوشی ہے. سب سے پہلے میں آپ کا بڑا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس آپ کے چینل پہ انوائٹ کیا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے انشاءاللہ باقی لوگ ہوں نہ ہوں لیکن ہم ضرور مجھے فائدہ ہوگا آپ کی اس کمپنی سے، چونکہ آپ شروع سے میرے استاد رہے ہیں اور ایک میرے لیے سورس آف انسپریشن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ استاد محترم. تھینک یو ویری مچ. اس پاورفل کمپنی، شکر الحمدللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ٹی وی جیسا میں نے انفارملی آپ سے ذکر کیا تھا زندگی کے بارے میں ہے، تو میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس، جاننے والے، فرینڈس وغیرہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل کمیونیکیشن رہے، تو اس میں نے یہ تھیم چنا ہے زندگی. زندگی کیا ہے؟ تو یہاں میں زندگی کیا ہے میں صرف گڑگڑی چیزیں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ زندگی کے جو فلسفیانہ پہلو ہے، نفسیاتی پہلو ہیں، سماجی پہلو ہیں. سوری، آج میرا تھروٹ انیوژولی ایکسائٹیڈ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی جیسا کہ ہے، جیسا کہ بنی نوع انسان فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں دکھ بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے، ہم اس کو جیسے کہ لیوڈ لائف کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں اور لوگوں کے خیالات لے کے آئیں، لوگوں کے ایکسپیرینسز لے کے آئیں. تو اس لحاظ سے مجھے بتائیے کہ آج اس انٹروڈکٹری سیشن میں آپ یہ بتائیے کہ آپ بیسیکلی آپ کی لائف کو اگر آپ نیٹ شیل میں کچھ سینٹینسز میں ہمارے ویورز کے ساتھ ڈسکرپشن شیئر کرنا چاہیں تو کیا کہنا چاہیں گے راجہ صاحب؟ بہت خوبصورت. میں آپ کے اکثر چینلز دیکھتا ہوں، بہت انسپائرنگ ہوتے ہیں اور نالج بیسڈ ہوتے ہیں، اور اس سے ہر ایک آدمی زندگی کے بارے میں سبق سیکھ سکتا ہے. تو زندگی ہر ایک شخص کے لیے میرے خیال سے ایک ڈیفرنٹ وہ معنی رکھتی ہے. گو کی زندگی نارملی انسان کی زندگی ہو یا چرند پرند کی زندگی ہو، ہر چیز کی ایک اپنی زندگی ہے اور اس کا ایک اپنا زندگی کا سٹائل ہے. میری نظر میں ایسا ہے کہ زندگی کا ایک پہلو جو ہوتا ہے، یا غم ہو یا خوشی ہو یا جد و جہد ہو، وہ ایک فیکٹر یا اس میں سے کچھ فیکٹرز کسی انسان میں ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور کچھ انسان میں وہ دوسرے قسم کے ڈومیننٹ ہوتے ہیں. جیسے مثلا ایک آدمی تھوڑا سا پیسمسٹک ویو دیتا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت ساقی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. اب یہ ایک شاعر کا خیال ہے. اب دوسرا ایک آدمی کہتا ہے زندگی کیا ہے؟ گناہ ہے آدم. زندگی کیا ہے؟ گناہ ہے آدم. زندگی ہے تو گناہگار ہوں میں. اور ایک تیسرا شخص پھر زندگی کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایک ڈیفائن کرتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک شاعر کی، انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے جو اپنے ایکسپیرینسز تھے ان کو ایک طریقے سے بیان کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ایک مسلسل جو ہے جد و جہد ہے، ایک آپ کی زندگی کا ایک ایسا سفر ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. میں اس ڈیفینیشن پہ زیادہ چلا ہوں اپنی زندگی میں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسی پہ چلو. ایکسلنٹ راجہ صاحب. کوئک میں ایک سینٹنس بولوں گا پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. زندگی میں میری نظر میں بہت انسان دھوکہ کھا گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ایک جملے کو پک اپ کیا. زندگی جو نا بس فرض کریں زندگی کا زندہ دلی کا نام، یا دوسرے لوگوں نے زندگی غم کے سوا ہے کیا، تو انہوں نے اس کو چن لیا. کسی نے جو ہے زندگی پریشانی کا نام، تو ایک سنٹنس پکڑ کے ہم نے اسی کو اپنا لیا. جیسا کہ میں کئی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں، زندگی یہ تمام چیزوں کا نام ہے. غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی مسائل ہے، کبھی ریلیکسیشن ہے.
کبھی نیند ہے، کبھی جاگنا ہے، یہ تمام کہیں عشق ہے، کہیں محبت ہے، کبھی اولاد ہے، کبھی جیون ساتھی ہیں، جیون ساتھی سے کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، تو یہ تمام مل کر زندگی بنتی ہے. تو کوئی بھی اگر ایک پہلو ایکسپیکٹ کرے گا تو مایوسی لازمی ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے بڑی اچھی باتیں، اشعار، آپ سے بہت کچھ اشعار سننے کی مجھے توقع ہے، تو آگے گفتگو کریں گے. آپ بتائیے کہ اس پر ہم بعد میں واپس گفتگو کریں گے، لیکن لوگ جاننا چاہیں گے کہ دراصل آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے اندر یہ ٹیلنٹس آئے کہاں سے، کس طرح آپ اتنے اچھے عہدے پر وہی ہمارے جیسے ولیج لائف سے ابھر کے آئے. اس کے بارے میں کچھ بولنا پسند کریں گے ہمارے آڈینس کے ساتھ؟ جی ہاں، میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ کچھ انسان کی زندگی میں انسپریشن ہوتی ہے. تو ہم ایک ایسے بیک گراؤنڈ میں یا ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پہ مختلف لوگ آتے تھے اور مختلف زندگی کے حوالے سے، مختلف شخصیات کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے ہمیں بتایا کرتے تھے. تو ان سے ہم جو ایک سبق لیتے تھے کہ ہم بھی زندگی میں اس ایریا سے، کیونکہ وہ ہنزا پہلے کافی لینڈ لاک یا ایک لحاظ سے پورے راستے کے حساب سے بھی ایک لاکڈ ایریا تھا جس میں فزیکل ایکسیس نہیں تھا، تو وہ لوگ وہیں پہ پیدا ہوتے تھے، وہی ان کی دنیا ہوتی تھی. ہم خوش قسمتی اس حساب سے رہے کہ ہمارے دور میں وہ کہ اکنامکلی اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن ایکسیس جو ہے وہ ہنزا کے اس ایریا میں جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، گلگت بلتستان، جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، وہاں پہ فزیکل ایکسیس تھرو قراقرم ہائی وے یہ ہو چکا تھا. تو ہم ایک یہ زندگی میں ایک ایم رکھتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لے آئیں. بس یہ ایک مقصد تھا، باقی یہ نہیں تھا کہ شاید ہم کچھ یہ بنیں گے، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا سسٹم یا اسکولوں میں اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ جی آپ میں یہ صلاحیت ہے لہٰذا آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ بیوروکریٹ بنے، آپ وکیل بنے، یا مختلف زندگی کے جو شعبے ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی اس طرح کی گائیڈنس نہیں تھی. بس ایک مقصد تھا زندگی میں، ایک ایم تھا کہ ہم نے زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے نا ون مسٹ نیڈ ٹو میک ونز پریزنس فیلٹ، یہ ایک ذہن میں تھا. صحیح ہے، صحیح ہے. تو آپ کا ایجوکیشن اوبیسلی ہنزا میں بیسک ایجوکیشن ہوا، پھر اس کے بعد سٹیز میں ایجوکیشن ہوا، پھر اس کے بعد آپ کے اندر یہ ملٹیپل ڈائمینشنز ڈیولپ کرنے کا شوق کہاں سے آئے؟ جی ہم نے چونکہ وہاں پہ جو ہمارا گاؤں کا سکول تھا وہاں پہ 8th گریڈ تک ہماری ایجوکیشن اویلیبلٹی تھی، تو ہم نے 8th گریڈ اپنے گاؤں سے ہی پڑھا. اس کے بعد پھر گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ آ کے ہم نے 10th گریڈ اور 12th گریڈ جو ہے وہاں سے کیا. پھر میں نے لاہور سے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور ماسٹرز کراچی یونیورسٹی سے کیا. تو اس میں کافی جگہوں پہ ہم نے خود جاب بھی کیا اور اس کے ساتھ پڑھائی بھی کی. البتہ جو شوق کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ میں نے شروع میں کوئی 2-4 جب اسکول کا زمانہ تھا یا تقریباً اسکول اور کالج کے بٹوین، اس زمانے میں نے کوئی 2-3 آٹو بایوگرافیز پڑھی تھی. ایک سراخان سوم کی جو دی میموارس آف خان ورلڈ ان اے ٹائم، اور وہ اردو میں تھا، اس وقت اتنی انگریزی نہیں آتی تھی. اس کے بعد دوسری ہم نے یہ ایوب کی جو ہے وہ پڑھی تھی، اس کی آٹو بایوگرافی پڑھی تھی، اور تیسری جو ہے شہاب نامہ پڑھی تھی. یعنی تینوں کے نام مجھے یاد ہیں. تو اس میں ایک جو مجھے سبق ملا وہ یہ تھا کہ ان کے ڈفرینٹ قسم کے شوق بھی تھے اور ان میں سکلز بھی تھے. وہ کئی زبانیں بھی بولتے تھے، وہ اچھے مقرر بھی تھے، ان میں ادب کا بھی شوق تھا، وہ لکھتے بھی تھے اور وہ لوگوں کو انسپائر بھی کرتے تھے. تو
یہ ایک فالوئنگ کہہ لیں اس کو، کہ ہم نے بھی کہا کہ نہیں، شاید زندگی میں مختلف چیزیں ہیں، ذرا انسان کو انٹرسٹ لینا چاہیے، خاص طور پر لٹریچر میں اور خاص طور پر لیڈرشپ میں، اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں تبدیلی لاتی ہیں، دوسروں کی زندگی میں بھی، اپنی زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی، اور ان لوگوں نے کس طرح اپنی زندگی کو اس مشکل زمانے میں اپنی زندگی کو کس خطوط پہ استوار کیا۔ تو ایک یہ تھا، پھر اس کے علاوہ ٹیچرز تھے ہمارے، آپ جیسے اچھے ٹیچرز ہمیں ملے، اور پھر ہماری اپنی فیملی تھی، چونکہ ہمارا ہیریٹیج جو ہے رائل فیملی کا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ محلاتی سازش میں جو ہے نا ہماری خاندان میں کافی مشکلات بھی تھی، بٹ میرے فادر جو تھے وہ ایک ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بڑا ان کا رول ہے، تو وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک انسپائرنگ پرسنالٹی تھے کہ ان کا بیٹا ہونے کے ناطے ہمیں بھی زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح اساتذہ، والدین، خاندان، اور یہ جو میں نے کچھ کتابوں کی بات کی، یہ ساری چیزیں یہ ذریعہ بنی ہمیں آگے وہ بوسٹ کرنے میں، امپیٹس دینے میں۔ والد صاحب کا ذکر کیا تو میری روح تڑپنے لگی۔ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی جلدی میں سرسری چند جملے بول کے آگے بڑھ گئے والد صاحب کے۔ یہ جو لوگ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اس علاقے میں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور جو آؤٹ سائڈ ورلڈ میں ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دا رول اینڈ امپیکٹ آف ٹیچرز، یہ ان کے والد بزرگوار جو تھے ان کو ہم ماسٹر سلطان علی صاحب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ ایک انتہائی یونیک پرسنالٹی تھے، اسپیشل طریقے سے، ٹپکلی ان کا سٹائل تھا ٹوپی پہننے کا اس زمانے کے ناردرن ایریاز میں، اور ان کی سپیڈ مشہور ہے، وہ ہنزا سے گلگت تک ایک ہی دن میں آیا کرتے تھے، جبکہ عام لوگ 2 سے 3 دن لیا کرتے تھے۔ تو ان کے باڈی مجھے ابھی بھی یاد ہے، جب وہ ڈانس کرتے تھے ویسا لگتا تھا کہ وہ الیکٹریفائی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ الیکٹرک سپیڈ تھی ان کی، یعنی ان کے جو چال چلتے تھے، ان کا جو کلاس میں آ کر، میں پریولیجڈ ہوں 2-3 سال ان کے کلاسز اٹینڈ کرنے کا۔ جب انگلش پڑھاتے تھے تو میں ایسا سمجھتا تھا کہ یہ انگلش پڑھا نہیں رہے ایک استاد کے حیثیت سے، بلکہ ایکچولی ان کا ایک مشن ہے، تاکہ یہ نسل جو ہے، جو جدید زمانے کی انتہائی عام گلوبل انٹرنیشنل لینگویج، اس وقت اتنی اہمیت پھر بھی نہیں تھی، آج سے میں 30-35-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو لیکن وہ ایسے پڑھاتے تھے جیسے کہ ان کا ایک مشن ہے، اتنی پیار و شفقت سے وہ پڑھایا کرتے تھے، اور سختی میں بھی وہ اسٹرانگ تھے، لیکن وہ اس لحاظ سے کہ وہ ان کا جو کمٹمنٹ تھا، وہ چاہتے تھے کہ جس طرح وہ محنت کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح محنت کریں۔ اب وہ بچے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ویژن دیکھ نہیں سکتے استاد کا، تو ہم لوگ ذرا سلو ہوتے تھے، ہمارے گھر میں، ہمارے بار محلے میں اور کسی جگہ پہ انگلش کا استعمال تو ہے ہی نہیں، صرف کلاس روم ہی تھا جہاں پہ ہم انگلش بولا کرتے تھے۔ In any case, I must say, میں پرسنلی بہت زیادہ امپریس تھا ان کی شخصیت سے، جو ابھی آپ نے بات کی، انتہائی شفیق، وہ جب مسکراتے تھے، یہ پرسنل کوالٹی ہے، وہ سارے جو نا محفل میں کو الیکٹریفائی کرتے تھے، ان کی مسکراہٹ میں اتنی شیرینی تھی، میں بھول نہیں سکتا، ان کی شخصیت میرے سامنے گھوم رہی ہے۔ جب وہ ڈانس کرتے تھے تو میں دیوانہ ہوتا تھا، ڈانس کا مجھے بھی شوق تھا اور ہے، تو وہ کئی لحاظ سے ایک پاورفل، آپ کی طرح جو نا ملٹی ڈائمینشنل انسان تھے، جو جن کو بھول نہیں سکتے۔ میں نے بہت سوچا ہے انشاءاللہ ان پہ کچھ کام کرنے کا، وہ بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن رشید آپ بہت پریولیجڈ ہیں ایسے عظیم، آئی ایم شیور بہت اسٹرانگ، کافی ہارڈ ہوں گے آپ کو اپنے جو نا آئیڈیلز پر اتارنے کے لیے، لیکن ان کی شخصیت پاورفل ہے۔ پھر ان کی طرف واپس آئیں گے ایٹ سم پوائنٹ مزید، لیکن آگے آ کے بتائیے کہ آپ یہ سول سروس میں گئے کیسے؟ میں نے سنا تھا
جب میں کینیڈا میں تھا تو پتہ چلا تھا کہ آپ نے CSS کا ایگزام دیا اور آپ نے غالباً پاکستان میں ٹاپ کیا تھا. جی بالکل، اصل میں یہ ہمارا پروونشل سول سروس تھا، کیونکہ پاکستان میں کوئی 4-5 قسم کی سول سروسز ہیں. 4 صوبوں کی سول سروسز ہیں، اور آزاد کشمیر کی ہے، اور گلگت بلتستان کی سول سروس ہے، اور فیڈرل کی سول سروس. فیڈرل میں جو کنٹری وائڈ کمپٹیشن ہوتا ہے اس کو CSS کہتے ہیں. ہماری جو گلگت بلتستان لیول پہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہوا تھا، اس کمپٹیٹیو ایگزام میں 2002 میں ہوا تھا، اور مجھے کامیابی ملی تھی اس میں. تو اس کے بعد 2002 سے آنورڈز اب تک جو ہے اس سول سروس میں ہے. میں نے ایز اسسٹنٹ کمشنر گلگت میں سرو کیا، بلتستان میں سرو کیا، پھر میں نے غزر میں اور حمزہ نگر میں ایز ڈپٹی کمشنر سرو کیا. اور اس گلگت بلتستان کی سروس میں ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس، جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو ڈپارٹمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے. تو میں نے ٹورزم میں، فوڈ میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ایگریکلچر میں ایز سیکرٹری خدمات انجام دی ہیں. ابھی میں اس وقت جیسے کہ آپ نے کہا میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا سیکرٹری ہوں. تو یہ مختصراً جو سول سروس کے حوالے سے. کیا بات راجہ صاحب. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تمام رولز پلے کیا چونکہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ، ٹیچرز، پرنسپلز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز وغیرہ میرا زیادہ تر آڈینسز ہیں، تو ایجوکیشن سے جو تعلق رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کے ایجوکیشن ڈائمینشن کی کون سی چیزیں جو آپ کو یاد ہیں، 1-2 پرٹیکولرلی آپ کو کام آئی ہیں اور ابھی آتی ہیں ان چیلنجنگ پوزیشن میں؟ 3 ڈپارٹمنٹ سنبھالنا یہ تو واقعی آپ جیسے کمال کے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے. ڈپارٹمنٹ چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ 3 ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. یہ میں سوچتا رہتا ہوں کیسے مینیج کرتے ہوں گے، لیکن اس میں کیا کوالٹیز آپ کو کمیونیکیشن سکلز ہیں، آپ کے مورل کوالٹیز ہیں، آپ کی شیرین زبانی ہے، کیا چیزیں زیادہ تر جو آپ کو ڈیلی لائف میں ان گورنمنٹ کے انتہائی ٹیکنیکل چیزوں کو ہینڈل کرنے میں اور لوگوں کو ڈیل کرنے میں کام آتی ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا استاد محترم، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایتھیکل ڈائمینشن ہے کسی بھی چیز کا، آپ اس کو معاشرے کے اوپر اپلائی کر لیں، فرد کے اوپر یا کسی سول سروس کے اوپر، تو مورل جو کوالٹیز ہیں، آپ کی آنیسٹی، آپ کی ٹروتھ فلنس اور آپ کی اپرائٹنس، یہ ہر ایک معاشرے کے اندر جو ہے اس کی اہمیت ہے. اور یہ جو فیملی کی طرف سے، والد کی طرف سے جو یہ مجھے ملی تھی، یہ ایک ایسٹ تھا جو میرے کام آیا. سیکنڈلی، جو چونکہ ہماری فیملی میں ملٹی لنگول، ملٹی ریلیجیس اور سمجھ لیں کہ ملٹی سیکٹیرین، ملٹی ایتھنک کے لحاظ سے لوگ ہیں. ہمارے جو رائل فیملی کے مختلف ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک سیکٹ کے ساتھ، ہر ایک خاندان کے ساتھ، ہر ایک لینگویج بولنے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں. تو جو لینگویج کا ایک تھا، جو میں اس ایڈوانٹیج وہ مجھے ملا، کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں نے خود بھی جو لوکل لینگویجز ہے اس میں نے دلچسپی لی تھی. تو مجھے تقریباً 4 لینگویجز جو گلگت بلتستان کی ہے وہ میں ساری سمجھ لیتا ہوں. اور جو ہماری بلتی لینگویج ہے گلگت بلتستان کی، بہت ہی رچ اور خوبصورت لینگویج ہے لٹریچر کے حوالے سے بھی. اس کو بھی میں نے کوشش کی، 1 سال میری وہاں پوسٹنگ رہی، میں نے کوشش کی وہ زبان بھی سیکھوں. اس سے جو ایڈمنسٹریٹولی اردو، باقی پرشین، انگلش اور عربک بھی ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا؟ جی ہاں، یہ پرشین عربک کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خاص طور پر ان معاشروں میں میری چلاس میں بھی پوسٹنگ رہی، دیامر میں، چونکہ وہاں پہ وہ اسلامی بیک گراؤنڈ بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں جو جن کو اسلامی تاریخ پہ اور قرآن پہ بہت اچھا عبور ہے.
تو وہاں اگر آپ کی جو اس حوالے سے ان موضوعات پہ ان کے ساتھ گفتگو ہو تو وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وہ اسلامی بیک گراؤنڈ بھی تھا جو میری تعلیم کا، وہ میرا بڑا کام آیا. تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا اخلاقی جو ایک کردار ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جب سب لوگوں کی زبانیں اور ان کے کلچر سے ایک ایفیلیشن اور اٹیچمنٹ رکھتے ہیں تو وہاں آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس مختلف موضوعات کے حوالے سے اپنے آئیڈیاز اور ان کے آئیڈیاز کے ساتھ شیئر کر کے ان کی نالج سے آپ فائدہ لیتے ہیں اور اپنی نالج شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا آپ کو اس معاشرے میں بہتر طور پہ ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، ان کو سمجھنے کے حوالے سے آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو ایجوکیشن کے ڈائمینشن میں میرے کام آ گئی. ایبسولوٹلی. کوئی لیڈر کسی قوم کا کیسے بن سکتا ہے رشید صاحب جب وہ ان کو نہ سمجھے، وہ ان کو نہ سمجھ سکیں. لینگویج جو نا ایک پاورفل برج ہوتا ہے. اس کے علاوہ کلچر آپ کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے ایک پاورفل پلورلسٹک مائنڈ سیٹ اور ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. آپ ایک آلموسٹ اپنے ایٹیچیوڈ میں پلورلسٹک، اینتھروپولوجسٹک، سائیکولوجیکل اور فینومینولوجیکل اپروچ سے ان ایشوز کو ہینڈل کرتے ہیں. یعنی دا وے پیپل see the problem, the way people see their culture, the way the people see the values, you know, تو ان کو انٹیگریٹ کر کے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ڈیلی لائف میں. تو یہ جو نا آلموسٹ اٹرنل ویلیوز ہیں. کسی کو بھی لیڈر بننا ہے بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ، جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی پاورفل چیزیں ہیں. لاسٹ میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر جو آرٹسٹک سکلز میں جو پوئٹک سینس ہے، خود آپ کا اپنا پوئٹک سینس، اور آپ کو سینکڑوں اشعار زبانی یاد ہے، ہر موقع کے لیے آپ کے پاس اشعار ہیں، اور لیکن وہ اشعار سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اشعار کو کہنے کا اور ادا کرنے کا بھی بھائی ایک قرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے پاس کمال کے حد تک موجود ہے. وہ آپ کا بھی استعمال ہو رہا ہے، کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ نہیں، اصل میں چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہر سفر پہ جو ہے نا جو ایک مقام آتا ہے، ایک سفر پہ ایک مقام آتا ہے جہاں پہ آپ کی پرائرٹی شاعری ہوتی ہے، شاعری کو پڑھنا ہوتا ہے، شاعری کو یاد کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کا سفر آگے چلتا ہے، وہاں پہ پھر ڈیفرنٹ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں شاید یہ منزل ہے، لیکن وہ منزل نہیں ہوتی. پھر آپ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن لٹریچر میرے ساتھ رہا ہے، میں لٹریچر پڑھتا ہوں. البتہ وہ اس طرح سے اس کو یاد کرنا اور پھر نریٹ کرنا اتنا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے لٹریچر سے زندگی میں یہ سیکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزیلینس اور ایک یعنی اپنے اس منزل کے لیے اور اپنے ایم کو کنسسٹنٹلی فالو کرنے کے لیے ایک جو اس کو طاقت کہہ لیں، انسپریشن کہہ لیں، مجھے لٹریچر سے یہ ملا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر ایک آپ کا ایسا اظہار ہے جو غالباً آپ کے سارے ایکسپیرینس کا ایک خوبصورت نچوڑ ہے اور وہ دوسروں کے لیے ایک سبق بھی ہے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے خود ہمیں سکھایا تھا کہ لٹریچر، ہسٹری اور فلسفی جو ہے یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے آدمی ڈاکٹر ہو، انجینئر بھی ہو، سول سرونٹ ہو، ان کو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے جو آپ کو اصل زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں. تو اور آپ نے غالباً ایک شعر بھی جو ہے اس طرح سے کوٹ کیا تھا کہ زندگی میں مسئلے، مسائل اور باقی چیزیں تقریباً دنیا میں سیم ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کا اس کو دیکھنے کا، سمجھنے کا اور بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جیسے سیف کا شعر ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے،
ورنہ دنیا میں نہیں کوئی بات نہیں. کیا بات ہے راجہ صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تینوں چیزیں کس طرح زندگی کے ہر قدم پہ کام آتی ہیں. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو جب میرا پروفیسر کوئی چیپٹر میں ری رائٹ کر کے لے جاتا تھا دوسری بار تیسری بار, جب وہ مجھے چوتھی بار کہتا تھا کہ نہیں اس میں یہ سیکشن ریوائز کرو وہ سیکشن ریوائز کرو, تو میں یہ سب سن کے کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ ہوں, سمجھ لیں, لکھ کے سیم چیز بار بار ریوائز کر کے ریپیٹ کر کے. پھر جب ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا چونکہ وہ انگلش اسپیکنگ تھے یا فرینچ اسپیکنگ تھے, تو میں اردو تو پڑھ نہیں سکتا, لیکن جو اردو کے اشعار ایسے موقعوں پر کام آتے ہیں وہ شاید ہی کوئی چیز کام آتی ہے. تو زیر لب جب میں ان کے آفس سے نکل رہا ہوتا تھا تو زیر لب میں یہ شعر بڑبڑاتا تھا جو میرے سارے دکھوں اور غموں کو ڈسٹ بن میں پھینکتا تھا. ختم تو نہیں کرتا تھا, ڈسٹ بن اس لیے کہتا ہوں وہ موجود ہوتے تھے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے مست ہو جاتا تھا اس غم سے. تو وہ میں اپنے آپ سے کہتا تھا ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی ہے. کیا اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے وہی مزدار ہے, عشق کے کیا چیز باقی ہے, اس طرح کا زبانی یاد ہے مجھے, ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. مجھے بھی یاد نہیں ہے سر. ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی ہے. تو یہ میں تمام ان دوستوں سے جو کبھی کبھار ایسے اسی حوالے سے غالب کا بھی شعر ہے سر جی, اسی حوالے سے غالب کا شعر ہے کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر میں مینا میرے آگے. کیا بات ہے, یہ لکھنے کا ہے, میں ذرا بھول گیا تھا, ابھی مجھے یاد یہ آیا. غالب کا شعر ہے. ہاں جی, یہ بھی اسی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسی کو تقریباً یہ انہوں نے اس طرح ادا کیا. ہاں اسی جی, مفہوم کی طرف اشارہ ان کرتا کا تو شورائے آفاق شعر وہ بھی ہے, مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئے. تو وہ جو نا آج کل میں غالب کو بھی کچھ پرٹیکولر چیزوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. ان کا ایک شعر ہے جو ابھی تک میرے سمجھ میں کچھ حصہ نہیں آ رہا ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو پلیز مجھے میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. ان کا ایک مزیدار شعر ہے, بہت مسٹیکل شعر, اور وہ یہ ہے کہ جس کو تشریح میں تلاش میں ہوں, کچھ جگہوں پہ دیکھا تو بالکل بے معنی تشریح ہے, اور وہ شعر یہ ہے کہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں. ہمارا کیش ہے ترک رسوم, ہمارا کیش ہے ترک رسوم, ہم وحید ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم, ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی. یہ بات ہے. تو وہ جو فرسٹ شعر ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ ہائیلی کریٹیکل شعر ہے. ہم موحد ہیں, ہم مونتھس ہیں, ہمارا کیش ہے ترک رسوم, یعنی رسومات کے اس جنگل میں پھنس کے وہیں رہنا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسرا شعر ہے, ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں, یہ تھوڑا سا سٹل اور کمپلیکس ہے. اس پر آپ کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ ای میل میں بھی کچھ گفتگو کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی پوئٹری جو ہے, زندگی کی سٹیلٹیز, زندگی کی کمپلیکسٹیز کو ایک وسیع بڑے ڈائمنشن میں انٹرپریٹیشن کے لیے ڈورز اینڈ ونڈوز اوپن کرتا ہے رشید صاحب. تو یہ جو شروع ہی سے جو نا شعراء کا سوسائٹی پر بہت بڑا آپ جانتے ہیں امپیکٹ رہا ہے. انفیکٹ مائتھولوجیز کے ساتھ ساتھ جو اگر ہیومن امیجنیشن کو اس دنیا کے قیود سے اگر آزاد کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو وہ شاعری ہے. پاورفل چیز ہے یہ, آپ کے زندگی نے یقین جانے یہ میوچول ہے نا, بہت ری انفورس کیا میرے اندر اسپرٹ آف پوئٹری کو. جب بھی مجھے شاعری یاد آتی ہے سم ہاؤ آپ یاد آتے ہیں مجھے, وہ آپ کا شوق جو آپ جس طرح سے ادائی کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کچھ ہمارے آڈینس جو ہے وہ پوئٹری کے کچھ جو ہے نا سلیکشن سنیں گے نظمیں مختلف شعراء کے. تو یہ جو کنکلوڈ کریں گے آپ تھوڑا سا, چونکہ ویڈیوز آپ جانتے ہیں بہت شارٹ ہم بناتے ہیں 20-25 منٹ کے,
आपकी जिंदगी में जो ये चीजें हैं, आपके ख्याल में लास्ट पहलू जो मैं कनेक्ट करके कंक्लूड करना चाहूंगा वो है एक जो मैंने पहले ही कहा, आप बहुत ही मल्टीपल डायमेंशन की पर्सनालिटी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर। जो आप सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते थे, मुझे याद है जब तक हमारी सोहबतें थी, हम साथ थे, कनाडा में भी कुछ टाइम गुजारा हमने साथ, तो जो सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करते थे, जो आवाजें निकालते थे, जो इंग्लिश के न्यूज पढ़ते थे, कमेंट्रीज करते थे, आपके अंदर वो एक बला का डायमेंशन था। मैं आपको एक्सपोज करता था अपने स्टूडेंट्स के सामने, इसलिए कि मैं चाहता था कि यार हर कोई ट्राई करे, वो सब नहीं बन सकता आप जैसे, लेकिन कहीं ना कोई ये जिला किसी को बख्श नहीं चाहिए, ताकि माशरे के अंदर ऐसे अदबी एंटरटेनिंग लोग जो है ना डेवलप हो सके। वो घर पे भी हेल्प कर सकते हैं, बाहर भी हेल्प कर सकते हैं। यानी आप यकीन करें, मेरे अंदर जो सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट वो इतना हेल्प करता है। मैं कभी भी मेरे जीवन साथी कहते हैं मेरी बात सुनो, होता है ना मेरी बात सुनो बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए कहता हूँ 40 साल से आप ही की बात सुन रहा हूँ बिल्कुल और सही वो फरमाया गुस्सा सर। हो जाती है। लेकिन मैं अपने अंदर जो जॉय महसूस करता हूँ ये बोलते हुए, आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो बच्चे हैं, अभी पोते हैं, तो कोई भी बात होती है उसको सेंस ऑफ ह्यूमर में सुनते हैं या सेंस ऑफ ह्यूमर में कन्वे करते हैं, बात और ही हो जाती है राजा साहब। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ तक आपका इंटेक्ट है, बड़ा है, दब गया है, घट गया है, क्या हो रहा है भाई? ये सेंस ऑफ ह्यूमर में ये सिर्फ ये तब्दीली आई है कि जो हम नक्कालियां करते थे लोगों की या न्यूज़ के या उसके हवाले से, वो अभी चूंकि वो हमारी जिस हिसाब से हम काम करते हैं उसमें ज़रा पोजीशन का संजीदगी का तकाजा नहीं। तकाजा ज़्यादा होता है, तो वो कम हो गया है। अलबत्ता निजी महफिलों में, जो हमारी निजी प्राइवेट महफिलें होती हैं, उसमें अक्सर ये सिलसिला चलता रहता है। अलबत्ता उस सेंस ऑफ ह्यूमर को हमने ख़त्म पूरा होने नहीं दिया, बल्कि उसमें ये है कि हम चूंकि हमारे साथ मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों के लोगों का वास्ता पड़ता है, जिसमें मुख्तलिफ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद भी होते हैं, बाज़ लोग बड़े साहिब हैसियत होते हैं, तो जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आते हैं और फिर उस हवाले से हर एक के साथ मुख्तलिफ कहानियाँ बनती हैं, और उस कहानी में फिर मज़ाक का पहलू आ जाता है। तो वो हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी की वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी पोस्टें होती हैं उसमें, या किसी हम मुश्किल में फंस जाते हैं और उस मुश्किल से निकल आते हैं, उसमें हम मज़ाक का पहलू डाल देते हैं, और वो हम कभी कभी किसी जो हमारे पास साइल आता है या हमारा स्टाफ होता है या हम खुद होते हैं, उसमें हम उसको मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमने मज़ाक के उस पहलू को अभी तक अपने साथ ज़िंदा रखा है, और वो मेरे ख्याल में वो रखना चाहिए। किसी ने कहा था कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और उस बच्चे को जिंदा रहना चाहिए। जिस वक्त अगर आप उस बच्चे को मार देंगे तो शायद वो इंसान भी मारा जाता है। यहाँ मैं एक जुमला कहना चाहूँगा रशीद, वेरी अनफॉर्चुनेटली जदीद ज़माना ऐसा है कि जो बड़ों को जो बच्चा जिंदा रखना चाहिए, बहुत मर्तबा बड़े जो छोटा बच्चा है जिसकी अभी जिंदगी है, जिंदादिली का टाइम है, उसको बच्चा रहने नहीं देते। ये मेरा ग्रेटेस्ट कंसर्न रशीद साहिब। ये बिल्कुल है, के साथ जब डील करते हैं स्कूल इसमें हम खुद भी शामिल हैं, इस कसूर में हैं, फैमिली में। ये जो आपने कहा ना, मैं बहुत ही पावरफुली बिलीव करता हूँ, हमारा अंदर का बच्चा, उसका अगर दम घुट जाए खत्म हो गए हम लोग। तो फिर तो चाहे 20-25 साल के भी हैं तो हम बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, हम कहेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि जिस बच्चे से हमें सीखना चाहिए, जो मेटाफर है बच्चा, बचपना, बच्चे के अंदर जो रेजिलियंस होता है, जो एनर्जी होती है, जो इंथुजियाज्म होता है, ऑल ओवर जो हैप्पीनेस होती है, वो गम से बिल्कुल नामानूस होता है। वो जो हैप्पी चाइल्ड है
اس کے اوپر جدید زمانے میں اس لیے خاص پر زور دے رہا ہوں چونکہ ہمارے زمانے کم از کم 6 سال آرام سے اپنے گھروں میں کھیل کے باغوں میں کھیل کے پلا کرتے تھے آج کے زمانے میں ایجوکیشن کے نام پہ 2 سال بھی نہیں ہوئے، سال 2 سال پری اسکول کے نام پہ، ہر چیز کے نام پہ. پری اسکول میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ دا وے وی ہینڈل چلڈرن، تو شروع ہی سے ان کو ارسطو بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں زمانے کے تقاضے ہیں، زمانے کے یہ ہیں وہ ہیں، وہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان کے پیچھے ہم اپنے بچوں کے، اپنے پوتوں کے ٹیچرز ہیں اسکولز کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. آپ کالج میں زندہ دل وائبرنٹ ینگ لوگ ہیں اور ان کو آپ وہ باتیں سناتے ہیں جو وہ صرف دکھی ہی ہو سکتے ہیں. میں اسکول وزٹس کرتا رہا ہوں اپنے ریسرچ کے دوران، تو اس میں بھی میں نے ٹیچرز کو ایسا سنایا جیسے وہ قیامت اور جہنم وہ اسکول کے اندر لیونگ ہیل جو ہے نا کلاس کے اندر لیتے ہیں. اتنا ڈرا دھمکاتے ہیں. ایک کلاس کے اندر میں نے دیکھا کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام چل رہا تھا، کوئی بچہ ہنس نہیں رہا، کوئی بچہ کلیپنگ نہیں کر رہا. میں نے پاس میں ایک بچے سے پوچھا بھائی اتنے اچھے اچھے جوک سنا رہے ہیں، آگے یہ ڈرامہ چل رہا ہے مزیدار، تو نا آپ کلیپ کرتے ہو نا ہنستے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے کان میں بولا سر صبح ہمارا مولوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بچہ قہقہ لگائے گا، جو بچہ کلیپ کرے گا، میں اس کو ایسے سزا دوں گا، ایسے سزا دوں گا، اس لیے ہم لوگ خاموش ہیں. اچھا اچھا. یار آپ خود سوچیں رشید صاحب، what are we doing with our generations؟ یعنی اسلام جو خوشی جنریٹ کرنی چاہیے، مورل ویلیوز انسان کے اندر ہیپینس جنریٹ کرنی چاہیے. جہنم کی ایک ہی خوبی ہے، وہاں خوف ہے، وہاں غم ہے. جنت کی ایک مشہور خوبی ہے کہ وہاں انسان ہیپی ہے نا. تو ہم اس دنیا کو جہنم میں کنورٹ کر رہے ہیں یا جنت میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں بہت سیریس رہا ہوں اولاد کے بارے میں، بچوں کے خوشی کے بارے میں. تو جو آپ نے کہا بچہ ہمارا زندہ رہنا چاہیے، میں آپ کے سلوگن کو لاؤڈسٹ وائس میں ایکو کرتا ہوں، ہمارا بچہ زندہ رہنا چاہیے. لیکن جو بچہ ہے اس کو بچہ ہی رہنے دیں، کم از کم اپنی بالکل صحیح زندگی، کہہ رہے ہیں سر، بالکل بچپنے صحیح. کی زندگی ہے اس کو اس کا بچپنا رہنا چاہیے. رشید صاحب وی کین گو آن اینڈ آن. یار کوئی لاسٹ بات کہنا چاہیں تو آپ کہہ دیں تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، آپ جو کہیں اسی حساب سے چلیں گے سر. تھینک یو ویری مچ رشید صاحب. آخری میں ایک میسج دینا چاہوں گا، وہ بھی پوئٹری میں ہے. پلیز. نارملی آپ آخر میں ایک میسج کہتے ہیں کہ دے دیں آڈینس کو. گو کی زندگی چینج ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہماری جو ٹریڈیشنل جو ایتھیکل جو پریمس ہے وہ باقی رہنا چاہیے. دنیا میں ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ اپنی روایات کو چھوڑیں. اور باقی زندگی میں یہ ہے کہ آگے بڑھتے رہنا کنسسٹنسی کے ساتھ. تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو وہ یہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ بڑھے چلو بڑھے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو، یہی ندائے وقت ہے. یہ کائنات، یہ زمین، نظام شمس کا نگیں، یہ کہکشاں سا راستہ، اسی پہ گامزن رہو. بڑھے چلو بڑھے چلو، یہ تیرگی تو عارضی ہے مت ڈرو. یہاں سے کچھ پرے پہ صبح کا مقام ہے، صلائے بزم عام ہے. قدم قدم پہ اس قدر رکاوٹیں کہ الاما، مگر عجیب شان سے یہ کارواں رواں دواں. تمہارے نقش پا میں زندگی کا رنگ ہنس رہا ہے، کہ تمہارے نقش پا میں زندگی کا رنگ ہنس رہا ہے، کہ جی آنے والوں کو پتہ یہ چل سکے کہ اس طرف سے ایک قافلہ گزر چکا ہے کل، اور اپنے جسم و جان کو وقف کر چکا ہے کل. بڑے چلو بڑے چلو. بہت شکریہ سر. جانم فدا، میری جان میری روح آپ پہ فدا رشید صاحب. آج آپ نے مجھے جو ہے نا ایک نئی انرجی دی اور نئی انسپریشن دی. مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کی باتیں سن کے اور آپ کے اشعار سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی جو ہے نا ایک بہت دلچسپ چیز ہے. اگین میں اور آپ اتفاق کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. اگر مجھے ایک ورڈ مجھ سے پوچھنا چاہیں
تو زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، یعنی میں کیسے انٹرپریٹ کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہے اس کو رائی کا پہاڑ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک تنکا بنانے کا سو وقت. ہمارے ایک استاد تھے کامن، آپ جانتے ہیں، شیخ دیدار علی صاحب. وہ ہر بات کوئی مسئلہ میں ان کو وہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ اور کیا مسئلہ ہے، تو وہ یہ کچھ کم ہے جو اور مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں. وہ نہیں، اگر بھی کوئی مسئلہ اس ایک جملے نے مجھے زندگی میں بہت کچھ دیا. یہ صاحب ایسے تھے کہ ان کے سامنے جو نا جب مسئلے گفتگو کر ایسا لگتا تھا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. The way you interpret, the way you look at the problem is the problem. میرا نعرہ یہ، آپ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں on this رشید صاحب. The problem is not the problem. The way we look at the problem, the way we interpret the problem is the problem. تو کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس پر لوگ مسکرا کے گزر جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں چھوٹے سے چھوٹے مسئلے آپ ملک کے اندر دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ اٹھا لیا، ملک کو آگ لگانا شروع کر دیا. تو یہ زندگی میں یہ بہت ساری چیزیں ایک انٹرپریٹیشن میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے مقاصد، لوگوں کو اس سے کیا لینا ہوتا ہے. تو بچہ کبھی کبھار گرے، آس پاس دیکھتا ماں باپ ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. جب کوئی بھی نہ ہو چپکے سے اٹھ کر روانہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. وہ چونکہ بہت ساری چیزیں ایک پرابلم کے انٹرپریٹیشن میں آ جاتی ہیں، اس وجہ سے کوئی پرابلمز یا انفلیٹ ہو جاتی ہیں یا منیمائز ہو جاتی ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں جناب راجہ صاحب. تو ہم انشاءاللہ، یہ آخری نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں اپنے آڈینس سے کہ ایک پاورفل، وسیع، خوبصورت، سرسبز وادی میں گھس گئے ہیں، اور اس وادی میں ابھی ہم نے ایریل ویو دیکھا، برڈز آئی ویو دیکھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ چند ویڈیوز کے اندر اب ہم جو ہے یہ ہیلی کاپٹرک ویو ہے. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہم نے وادی کا چکر لگایا. ابھی لینڈنگ کریں گے، اور ایک ایک زندگی کے پہلو، وہ پہلو جو آپ کی نظر میں عام ہے، جو ہمارے آڈینس کے لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے، آڈینس بہت کچھ سیکھ سکتی ہے، ان پہلوؤں پر آگے جا کے ہم گفتگو کریں گے. فی الحال اتنا ہی صحیح. میں اپنے جان عالم خان کی یوٹیوب ویڈیو چینل دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا. مجھے امید ہے کہ جناب راجہ صاحب کے ان باتوں پر غور کریں گے، جیسا کہ میں بھی غور کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لک فارورڈ کریں گے کہ اگلے ویڈیوز میں بھی وہ اپنی زندگی کے بارے میں، ان مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو زندگی میں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے ایز اے بیوروکریٹ، ایز اے پبلک سرونٹ، ایز اے پبلک لیڈر، جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کا خلاصہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. انتظار کرتے رہیے، سنتے رہیے. نام نہیں بھولیے گا، راجہ رشید علی صاحب. جب بھی میں ان کو انٹرویو کروں گا بھولیں گے نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہ سیریز آف انٹرویوز کر رہا ہوں جن کے اندر بہت کچھ ہے ہمیں سیکھنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ ہمارا آڈینس انجوائے کرے گی ان باتوں کو سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ راجہ رشید علی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیٹ آورز میں آپ کو یہ تکلیف دیا ہوں انٹرویو کے لیے، اور کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، آپ جانتے ہیں مینجمنٹ کرنا لیٹ آورز میں آپ کے لیے. تو میں دل کے گہرائیوں سے ہمارے آڈینس کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی فراخ دلی سے، اتنا انٹرٹیننگ انداز سے آپ نے آڈینس کے ساتھ اپنے لائف کی چیدہ باتیں اور بہت اہم باتیں اور بہت شیرین باتیں شیئر کی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سارے ناظرین کرام جہاں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں، خوش رہیں، سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں، مسکراتے رہیں، مسکراتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو.